प्यारे दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और आज की जबरदस्त कहानी को आखिर तक पूरा सुनें। मेरा शौहर दुबई रहता था और मेरे देवर की खुशबू की दुकान थी। मुझे इतर बहुत पसंद थी। मेरा देवर रोजाना रात को मुझे इतर ला कर देता, जिसे मैं सूंघते ही बेहोश हो जाती। लेकिन सुबह उठती तो कपड़े गंदे होते, लेकिन जिस्म से अजीब खुशबू आ रही होती। एक रात इतर सूंघने का बहाना किया और बेहोश हो गई। फिर उस रात पहले देवर ने मुझे खुशबू दी और उसके बाद जो कुछ मेरे साथ हुआ, मेरे लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। मेरा नाम बानो है। मेरी उम्र 21 साल थी जब मेरी शादी हुई। मैं बहुत ज्यादा हसीन और खूबसूरत थी। 17 साल की उम्र में ही मेरे लिए खानदान वाले रिश्ते लेकर आने लगे थे, लेकिन मुझे पढ़ने का शौक था, इसीलिए मैंने एफएससी करके शादी के लिए हाँ की थी। मेरी सहेलियां बहुत ही ऊंचे घर की थीं और उनके नाज नखरे देखकर मैं भी ऊंची ख्वाहिशें सोचने लगी थी। उन लड़कियों की सबसे खास बात यह थी कि उनसे हर वक्त बहुत ही प्यारी खुशबू आती रहती थी। स्कूल के दिनों से ही मुझे इतर लगाना बहुत अच्छा लगता था और मैं जब भी किसी फंक्शन के लिए तैयार होती तो बहुत सारा इतर लगा लेती। मुझे हमेशा से ही इतर की महक और खुशबू बहुत पसंद थी। मैं एक खास किस्म का इतर इस्तेमाल किया करती थी। खानदान में एक लड़के ने मेरा रिश्ता भेजा तो पता चला कि देवर साहब की अपनी दुकान है और वो भी महंगे परफ्यूम्स और इतर की। ये सुनकर मेरी तो किस्मत खुल उठी। जब मेरा रिश्ता पक्का हुआ तो मेरे घर में सभी लोग मुझे तंग करने के लिए कहने लगते, बानो, तेरे तो अपने देवर की खुशबू की दुकान है, अब तू हर रोज उससे इतर मंगवा कर लगाती रहेगी। मैं खुद भी उन लोगों जैसी थी जिन्हें खुशबू से इश्क होता है। मेरी माँ तो मेरी इस आदत से बहुत ही तंग थी और हर दफा मुझे इसी बात पर टोकती रहती कि लड़कियों को इतनी ज्यादा खुशबू नहीं लगानी चाहिए। जो लोग हर वक्त सजने संवरने का सोचते हैं वो लाजमी आशिकी की कैद में होते हैं। मैं हमेशा अम्मा की बात सुनकर हंस पड़ती और माँ से कहती कि मैं किसी से इश्क नहीं करती, आप इतना परेशान ना हुआ करें। मैं अम्मा की बहुत लाडली बेटी थी, इसीलिए अम्मा को मेरी बहुत ज्यादा फिक्र रहा करती थी। अम्मा छोटी मोटी बात पर ऐसे ही रोक टोक किया करती थी, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि अम्मा की हर बात मेरे ही भले के लिए होती है। शादी के रोज जब मैं दुल्हन बनी तो मैंने उस दिन भी ढेर सारा इतर लगा लिया। मेरी शादी कजन बिलाल से हुई थी। वो तो परदेसी तैयारा थे, सिर्फ मुझसे शादी के लिए वो कुछ दिन छुट्टी लेकर आए थे। फिर हम दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद मैं अपने ससुराल आ गई। मेरा देवर वसीम एक बहुत हंसमुख इंसान था। बिलाल के जाने के बाद वो मेरे साथ बहुत हंसी मजाक किया करता। बिलाल की शादी बड़े होने के बावजूद भी देर से हुई थी, क्योंकि वो काफी सालों बाद वतन वापस लौटे थे। इसलिए पहले मेरे देवर वसीम की शादी बिस्मा से हो गई और जब बिलाल वापस आए तो फिर उनकी बहनों ने मुझे उनके लिए पसंद कर लिया और हम दोनों की शादी करवा दी। शादी की रात जब बिलाल मेरे पास आए तो बिलाल ने मुझे मुंह दिखाई में बहुत ही बेहतरीन खुशबू दे दी। खुशबू देखते ही मेरी खुशी की इंतहा न रही। बिलाल कहने लगे कि इनकी बहनों ने उन्हें बताया था कि मुझे खुशबू से इश्क है, इसीलिए उन्होंने मुझे मेरा इश्क ही तोहफा करना मुनासिब समझा। बिलाल मेरा हाथ थाम कर अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे थे और मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत तस्वर कर रही थी। मैं बहुत ही हसीन थी और बिलाल के साथ ने मुझे पूरी तरह मुकम्मल कर दिया था। बिलाल शादी के बाद 15 दिन ही मेरे साथ गुजारने वाले थे, क्योंकि उन्हें वापस जाना था। चंद दिनों में बिलाल ने मुझे इस कदर खुशियां दी थी कि मेरे लिए बयान करना मुश्किल है। बिलाल की हैसियत घर में बड़े भाई की बजाय एक बाप की तरह थी, इसीलिए
بلال کے بہن بھائیوں نے مجھے اپنی ماں کا درجہ دیا تھا۔ میرا دیور تو ہر وقت میرے آگے پیچھے پھرتا اور بلال کے یہاں نہ ہونے کی وجہ سے میرے تمام کام وہی کرتا۔ بلال کو گئے 8-10 دن ہی گزرے تھے کہ جب میں بغیر خوشبو کے گھر کے کاموں میں مصروف تھی، وسیم دکان سے کسی کام سے گھر آیا تو مجھے تنگ کرتے ہوئے کہنے لگا کہ آج بھابی نے خوشبو نہیں لگائی۔ میں نے دھیمے سے مسکرا کر کہا کہ سارے خوشبوئیں ختم ہو گئی ہیں اور اب لانے والا بھی کوئی نہیں۔ میرا اشارہ بلال کی طرف تھا۔ وسیم کہنے لگا کہ بھابی آپ نے یہ کیا غیروں والی بات کر دی؟ میری اپنی دکان ہے، روز دکان سے آتے ہوئے آپ کے لیے الگ الگ خوشبو لے کر آؤں گا اور پھر جو آپ کو پسند آئے وہی لگا لیا کرنا۔ وسیم کی بات سن کر میں خوش ہو گئی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس طرح میں نئی نئی خوشبو بھی چیک کر لیا کروں گی۔ میں سارا دن گھر کے کام کاج میں اپنی دیورانی بسمہ کے ساتھ مصروف رہتی اور سونے سے کچھ دیر پہلے بلال کے ساتھ فون پر بات ہو جاتی۔ بلال اور میں ایک دوسرے سے بہت محبت کرنے لگے تھے۔ میں اپنی زندگی اپنے شوہر کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی۔ شادی شدہ ہو کر بھی تنہائی کا عذاب سہنا میرے لیے بہت مشکل تھا، اور بلال کا بھی کچھ یہی حال تھا۔ میرا گھر میں بھی دل نہیں لگتا تھا کیونکہ بسمہ بہت ہی خاموش مزاج تھی۔ وہ خاموشی سے سارا دن گھر کے کام کاج کرتی اور صرف کام کی ہی بات کرتی، جبکہ میں ہمیشہ سے ہی بہت زیادہ باتیں کرنے کی عادی تھی۔ اسی لیے جیسے ہی وسیم گھر آتا تو میں اس کے ساتھ باتوں میں لگ جاتی۔ میری وسیم سے کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ میں رات کے کھانے کے بعد کافی دیر لاؤنج میں بیٹھ کر وسیم کے ساتھ گپ شپ کرتی، لیکن بسمہ کبھی ہمارے ساتھ آ کر نہ بیٹھتی۔ اگر میں کاموں میں بھی مصروف ہوتی تو وسیم میرے آگے پیچھے ہی گھومتا رہتا، لیکن بسمہ کا رویہ مجھے کچھ عجیب محسوس ہوتا۔ ایک رات بلال سے بات کرنے کے بعد میں سونے کی تیاری کر رہی تھی کہ جب وسیم میرے لیے پہلی دفعہ خوشبو لے کر آیا تو میں بہت خوش ہوئی، اور میں نے وسیم کے جاتے ہی خوشبو کو کھول کر سونگھا تو اچانک ہی مجھے چکر سا محسوس ہوا اور میں بیڈ پر لیٹ گئی۔ میں کچھ ہی لمحوں میں اپنے ہوش کھو چکی تھی، اور صبح دیر سے میری آنکھ کھلی تو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میرا جسم ٹوٹ رہا ہو۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میرے وجود سے پوری طرح خوشبو کی مہک آ رہی تھی، اور میں حیران تھی کیونکہ میں نے عطر صرف سونگھا تھا، اپنے جسم پر نہیں لگایا تھا۔ مجھے کچھ بھی ٹھیک طرح سے یاد نہیں تھا کہ رات کو دراصل ہوا کیا تھا۔ شاید میں نے عطر لگا لیا ہوگا۔ یہی سوچ کر میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا اور معمول کے مطابق اٹھ کر گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ شام ڈلے جب وسیم گھر آیا تو پوچھنے لگا کہ بھابی آپ کو میری خوشبو کیسی لگی؟ میں نے کہا خوشبو کی مہک تو بہت اچھی تھی، لیکن اسے سونگھ کر مجھے عجیب سا احساس ہو رہا تھا، جیسے چکر آ رہے ہوں۔ میری بات سن کر وسیم کہنے لگا کہ بھابی ہو سکتا ہے کہ آپ نے پہلی دفعہ بہت تیز خوشبو محسوس کی ہو، اس لیے آپ کو چکر آ گیا ہو۔ آج آپ وہ خوشبو نہ لگائیے گا، میں آپ کو دوسرا عطر لا کر دوں گا، وہ ٹرائی کر لیجئے گا۔ رات پھر وسیم میرے لیے ایک نیا عطر لے کر کمرے میں چلا آیا اور پوچھنے لگا کہ بھابی آج آپ جلدی کمرے میں آ گئی، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے مسکرا کر وسیم کے سوال کو ٹال دیا۔ وسیم کے جانے کے بعد میں نے جیسے ہی اس عطر کی مہک کو سونگھا، مجھے ایک دفعہ پھر سے کچھ گھومتا ہوا محسوس ہوا، اور تھوڑی ہی دیر میں میں خود سے غافل ہو گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو پھر میرے پورے جسم سے عطر کی خوشبو آ رہی تھی، اور مجھ سے ٹھیک سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، لیکن مجھے اچھے سے یاد تھا کہ میں نے رات عطر اپنے جسم پر نہیں لگایا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے، لیکن نہ میں وسیم سے اس بارے میں کچھ کہنا چاہتی تھی
اور نہ ہی میں بلال کو کچھ بتا سکتی تھی۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ میں خود ہی اس مسئلے کا کوئی حل تلاش کر لوں گی، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ اگلی رات جب وسیم عطر لے کر میرے کمرے میں آیا تو میں نے عطر کو کھول کر بھی نہیں دیکھا، اور ایسے ہی اسے ایک طرف رکھ کر بے ہوش ہونے کا ڈرامہ کیا۔ مجھے آنکھیں بند کیے بستر پر لیٹے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ میرے کمرے کا دروازہ کھلا تھا، اور جو کچھ اس کے بعد میرے ساتھ ہوا، میرے ہوش اڑ گئے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھے جان بوجھ کر بے ہوش کیا جاتا تھا تاکہ میری بے ہوشی کا فائدہ اٹھایا جا سکے۔ میں اپنے دیور وسیم پر بہت ہی زیادہ اعتبار کرتی تھی، اسی لیے اس کے لائے ہوئے عطر بہت خوشی سے سونگھ لیا کرتی تھی، لیکن مجھے ہرگز بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ ساری خوشبو میں بے ہوشی کی دوا ملی ہوئی تھی۔ رات جب میں نے بے ہوشی کا ناٹک کیا تو کچھ ہی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھول کر جو انسان اندر آیا اس کے بارے میں تو کبھی گمان بھی نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ میرے کمرے میں آنے والا شخص وسیم ہوگا، لیکن اس وقت میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں جب میں نے دیکھا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ بسمہ تھی، جس نے کمرے کے اندر آ کر کمرے کا دروازہ بند کیا اور پھر عطر کی شیشی اٹھا کر میرے پورے جسم پر لگا دی۔ اس کے بعد اس نے کیمرے سے میری کچھ نازیبا تصاویر بنائیں اور واپس کمرے سے باہر جانے لگی کہ ساتھ ہی میں اٹھ بیٹھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ بسمہ میرے ساتھ ایسا کچھ بھی کر سکتی ہے، جبکہ میں نے اسے ہمیشہ اپنی بہن کی جگہ رکھا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بسمہ میرے ساتھ یہ سب کیوں کر رہی ہے، اسی لیے میں نے اسے فوراً آواز دے کر روکا۔ میری آواز پر وہ اچھل پڑی۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ میں بے ہوش نہیں ہوں بلکہ ہوش میں ہوں۔ میں نے بسمہ سے کہا کہ مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دے کہ وہ یہ سب کیا کر رہی ہے، اور اس نے میری ایسی گھٹیا تصاویر کیوں بنائی ہیں، نہیں تو میں ابھی اور اسی وقت وسیم اور بلال کو سب کچھ بتا دوں گی۔ بسمہ نے میری بات کا جواب نہ دیا بلکہ جلدی سے اپنے کمرے میں جانے لگی، لیکن فوراً ادھر وسیم آ نکلا۔ وسیم کو دیکھ کر تو اس کے چہرے کا رنگ ہی بدل گیا۔ وسیم جو شاید گہری نیند سے اٹھ کر آیا تھا، پریشانی سے پوچھنے لگا کہ بھابی سب خیریت تو ہے نا؟ آدھی رات کو یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میرے لیے وسیم کو سچ بتانا بہت ہی مشکل تھا، لیکن بات میری عزت کی تھی، اس لیے میں نے وسیم کو بتا دیا کہ کس طرح اس کی بیوی آدھی رات کو میرے کمرے میں آ کر میری تصویریں بنا رہی تھی۔ وسیم نے میری بات پر حیران ہوتے ہوئے بسمہ کے ہاتھ سے موبائل فون کھینچا تو حیرت سے کہنے لگا، یہ تو میرا موبائل ہے۔ وہ غصے میں بسمہ سے پوچھنے لگا، بسمہ تو میرے فون کے ساتھ بھابی کے کیمرے میں کیا کر رہی تھی؟ لیکن بسمہ نے وسیم کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے وسیم سے کہا کہ خوشبو میں کچھ ایسا ملا ہوا تھا جس کی وجہ سے میں 3-4 راتوں سے بے ہوش ہو رہی تھی، اور بسمہ میری اسی بے ہوشی کا فائدہ اٹھا رہی تھی۔ آخر اس خوشبو میں ایسا کیا تھا؟ وسیم کہنے لگا کہ وہ دکان سے اصلی عطر ہی لے کر آتا رہا تھا، لیکن گھر آنے کے بعد وہ خوشبو کمرے میں رکھ کر فریش ہونے چلا جاتا تھا، پھر کھانے سے فارغ ہو کر وہ مجھے خوشبو دینے کمرے میں آیا کرتا تھا۔ اسے ہرگز بھی اندازہ نہیں ہے کہ عطر میں کیا ملا ہوا تھا۔ وسیم کے غصے کرنے پر بسمہ بولی کہ وہ خوشبو میں اس وقت بے ہوشی کی دوا ملا دیا کرتی تھی جب وسیم نہانے کے لیے جاتا، اور جیسے ہی میں خوشبو سونگھ کر بے ہوش ہوتی، وہ وسیم کا موبائل فون لے کر میرے کمرے میں آتی اور میری بہت ساری تصاویر بنا لیتی، اور ساتھ ہی ساتھ میرے جسم پر بہت سارا عطر بھی لگا دیتی تاکہ میں وسیم کے کردار پر شک کروں۔ بسمہ کے اس انکشاف نے مجھے حیران کر دیا تھا کہ وہ خود ہی اپنے شوہر کو ذلیل کرنا چاہتی تھی اور اپنے شوہر کے کردار کو داغدار بنانا چاہتی تھی۔
بسمہ کہہ رہی تھی کہ وہ وسیم کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے ماں باپ نے زبردستی اس کی شادی وسیم سے کروا دی۔ وہ پہلے دن سے ہی کسی اور کی محبت کا شکار تھی اور وہ آج بھی اسی لڑکے سے محبت کرتی ہے، اور ان دونوں کے درمیان اب بھی تعلق قائم تھا۔ وہ چھپ چھپ کر اپنے عاشق سے ملنے جایا کرتی تھی، اور یہ سب اس کے لیے بہت مشکل تھا، اسی لیے وہ وسیم اور اپنے رشتے کو ختم کرنا چاہتی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کو دکھانا چاہتی تھی کہ انہوں نے اس کے لیے غلط فیصلہ کیا ہے۔ جب میں شادی ہو کر اس گھر میں آئی اور بلال واپس چلے گئے تو بسمہ نے دیکھا کہ وسیم میرا بہت ہی زیادہ خیال رکھنے لگا ہے اور وہ میرے آگے پیچھے گھومتا ہے۔ بسمہ نے اس بات کا فائدہ اٹھایا اور اس نے میرے اور وسیم کے رشتے کو دنیا کی نظر میں غلط رنگ دینے کی کوشش کرنی چاہی۔ اس نے میری نندوں کے کان میں بھی یہ بات ڈال دی تھی کہ وسیم اس سے زیادہ مجھ میں دلچسپی لینے لگا ہے۔ بسمہ کی باتوں نے میرے اور وسیم کے سر پر جیسے آسمان گرا دیا تھا۔ وسیم بے یقینی کے عالم میں بسمہ کو دیکھ رہا تھا اور مجھے بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے یوں اپنے ہی شوہر کو بد کردار ثابت کرنا چاہتی ہے۔ میرے تو یہ سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کہ اگر میں بسمہ کی اس مکاری کو نہ پکڑتی تو وہ میری نظروں میں وسیم کو پوری طرح گرا چکی ہوتی اور ہمارے گھر کی بنیاد ہل جاتی۔ بلال کو جب یہ بات پتہ چلتی تو وہ کبھی اپنے بھائی کو معاف نہ کرتی اور یوں بسمہ کی غلطی کی وجہ سے سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا۔ وسیم نے بسمہ کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا اور اپنے موبائل فون میں موجود میری تمام تصویروں کو بنا دیکھے ہی ڈیلیٹ کر دیا۔ بسمہ آدھی رات کو ہی اپنا سامان لے کر نکل گئی تھی۔ وسیم نے دونوں ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگی تھی، لیکن میں چاہتی تھی کہ وسیم کا کوئی قصور نہیں تھا۔ وسیم مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اس نے بسمہ سے بہت محبت کی اور کبھی اس کو کسی چیز کی کمی نہ ہونے دی، لیکن بسمہ کا رویہ پہلے ہی دن سے اس کے ساتھ کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ لیکن وسیم یہی سوچ کر اس سے محبت کرتا رہا کہ ایک نہ ایک دن بسمہ خود ہی اس کی بن جائے گی۔ وسیم کو بالکل بھی معلوم نہیں تھا کہ بسمہ کا اس کے پیچھے کسی کے ساتھ چکر تھا، جس کی خاطر بسمہ وسیم سے لڑنا چاہتی تھی۔ اس لڑکے نے بسمہ کو صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ ایک طلاق یافتہ عورت کو اپنے گھر کی عزت نہیں بنا سکتا، اور وہ بھی ایک ایسی لڑکی کو جس نے اپنے شوہر کی عزت کو اچھالنے کی پوری کوشش کی ہو۔ بسمہ کا انجام دیکھ کر مجھے بہت ہی رونا آیا تھا۔ ہمارے ارد گرد ایسی بہت سی لڑکیاں ہیں جو اپنی شادی شدہ زندگی کو اپنے ہی ہاتھوں برباد کر دیتی ہیں، اور پھر بعد میں بھی ان کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ اصل محبت وہی ہوتی ہے جو شادی کے بعد ہو، اور اگر کبھی نکاح سے پہلے محبت ہو جائے تو بہتر یہ ہے کہ یا تو اسے محرم بنا لیا جائے یا پھر اسے ایک بھول سمجھ کر بلا دیا جائے۔ وقت ہر زخم کو بھر دیتا ہے، اور وسیم بھی وقت کے ساتھ ساتھ زندگی میں آگے بڑھ گیا تھا۔ میں نے ایک اچھی سی لڑکی ڈھونڈ کر وسیم کی شادی کروا دی تھی، اور ایک دفعہ پھر وہ اپنا گھر بسا چکا تھا۔ اگر کوئی خسارے میں رہا تھا تو وہ صرف بسمہ تھی جو اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی۔